बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये सनसनीखेज इंकशाफ किया गया है कि कैसे उनका कांधा इस्तेमाल करके FIA की जानिब से जो मुख्तलिफ मुकदमे हैं वो बनाए गए हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब जो हैं आज वो फट पड़े हैं, आज वो बोल पड़े हैं, आज वो गुस्से में थे। आज उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया FIA के ऊपर भी। और ना सिर्फ इतना बल्कि आज भरी अदालत में चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब की जानिब से ISI का जो नाम है वो भी लिया गया और कुछ अहम तरीन सवालात उठाए गए। अहम तरीन मामला, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। हुआ कुछ यूं है कि सहाफ़ियों की हरासगी का जो केस था इसकी समाअत हुई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस केस की समाअत में ये जो सारा तमहीद मैंने बांधी है ये सब कुछ आज इस केस की समाअत के अंदर हुआ है। सबसे पहले तो इसका जो खुलासा है माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले तो इस केस का जो खुलासा है वो आपके सामने मैं रख दूं कि आज इसमें जो ऑर्डर है वो क्या हुआ। इसमें जी बुनियादी तौर पर मतीउल्लाह जान और अबसार आलम इनके साथ जो कुछ हुआ, यानी कि अबसार आलम को गोलियां मारी गई और मतीउल्लाह जान को जो अगवा किया गया, इस मामले पर एक रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन पुलिस और FIA की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई वो गैर तसल्ली बख्श थी और चीफ जस्टिस ने इस रिपोर्ट के ऊपर खासी बरहमी का इजहार किया और कहा जी कि आपको अब मजीद कितना वक्त चाहिए, क्या आपको एक दिहाई या एक सदी चाहिए कि अब आपने जो तहकीकात हैं, तफ्तीश वगैरह वो मुकम्मल करके रिपोर्ट देनी है। मतलब 3 साल हो गए मामले को और अभी तक बिल्कुल सिफर इसके ऊपर जो पेशरफ्त है वो हुई। तो बहरहाल रिपोर्ट्स मुस्तरद की और कहा जी कि 2 हफ्ते देते हैं, 25 मार्च तक आप इसकी जो तफसीली रिपोर्ट है वो जमा करवाएं। एक तो ये हुआ जी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, आज जो असद तूर वाला मामला था उसमें जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने खुद ओपन कोर्ट में भरी अदालत में ये एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल असद तूर के खिलाफ जो मुकदमा बना उस पर जो FIR है उसमें जो कुछ दिफात डाली गई पीका की वो नहीं डाली जानी चाहिए थी, वो नहीं बनती। तो अगर वो नहीं बनती तो कैसे जो FIA है वो उन दिफात के ऊपर जिस्मानी रिमांड भी लेता रहा और अभी भी जुडिशल हुए हैं। असद तूर और अडयाला जेल में हैं और उनकी जो जमानत है वो भी बुध वाले दिन होगी और एक मरतबा नहीं, जो उनका जुडिशल रिमांड है वो 3 मरतबा हुआ। तो बहरहाल ये बड़ा आज उन्होंने एक्सेप्ट किया और चीफ साहब की जानिब से भी आज हैरानगी का इजहार किया गया कि असद तूर जो हैं वो जेल में। अच्छा, असद तूर जेल में क्यों है? अदलिया के ऊपर अगर तनकीद की है तो हमने तो कोई या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई FIR नहीं कटवाई, तो आप खुद से कैसे कोई FIR काट के और जो तहकीकात हैं वो कर रहे हैं? और क्यों ना वो जो ऑफिसर हैं जिन्होंने ये FIR काटी है उनके खिलाफ ही हम FIR काट दें और तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो शुरू ना कर दें। तो दूसरा ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर हुआ। फिर इसी तरीके से ऑर्डर दिया गया जी कि 14 मार्च तक आप इस मामले को हल करें और असद तूर वाला जो मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के वकील थे सलाउद्दीन, उनसे रब्ता करके इस मैटर को हल करें, अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी। तो ये जो इसकी एक मुख्तसर सा ऑर्डर मैंने आपके सामने रखा। अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा, एक और भी चीज़ कि आज ये सहाफ़ियों के नोटिस और FIR के ऊपर चीफ साहब की जानिब से काफ़ी बरहमी का इजहार किया गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो लास्ट समाअत थी उस पर चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा की जानिब से ये कहा गया था कि देखिए माजी में तो कोड़े भी पड़ते रहे सहाफ़ियों को, तो आप एक नोटिस से डर गए हैं। मतलब इस तरह की जो चीज़ें थी, रिमार्क्स थे इस किस्म के, वो सामने आए। और आज उन्होंने हैरानगी का इजहार कर दिया जी कि असद तूर जेल में, तो वो इसी नोटिस के नतीजे में और इसी FIA ने ही किया है। तो अगर पहले कोई ऑर्डर हो जाता तो ये चीज़ ना होती। तो बहरहाल ये चीज़ जस्टिस साहब की जानिब से हैरानगी का इजहार किया गया और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब के इन रिमार्क्स के ऊपर जो सारी हम सहाफ़ी हैं उन्होंने भी हैरानगी का इजहार किया कि चीफ साहब आज ये क्या जो रिमार्क्स हैं वो दे रहे हैं। बहरहाल जी, केस की जब समाअत का आगाज़ हो, बड़ी इंटरेस्टिंग ये समाअत है और बड़े इंपॉर्टेंट इसमें जो रिमार्क्स हैं वो दिए। आपको भी ये सुनकर तो आप भी एक मरतबा हैरान होंगे कि चीफ साहब की जानिब से ये जो रिमार्क्स हैं वो दिए गए हैं और उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया कि हमारा कांधा इस्तेमाल किया गया। तो IG ने शुरू में ही जो अपनी रिपोर्ट थी वो दे दी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक क्राइम की
ریکارڈنگ موجود ہے، ان ملزمان کا سراغ آپ نہیں لگا سکے، یعنی کہ وہ ابصار عالم اور مطیع اللہ جان والا معاملہ ہے۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب یہ کس قسم کے آئی جی ہیں؟ پہلے تو آئی جی کی خوب کلاس لی، یہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹا دیا جانا چاہیے، 4 سال ہو گئے اور آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ کیا آپ کو 4 صدیاں چاہیے؟ بالکل بڑا جینون سا یہ کوسچن تھا، اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ بس منہ بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اور باقی سارے کام وہ کریں گے، لیکن جو اصل کام ہے جو کرنے والا وہ نہیں کریں گے۔ اچھا آئی جی صاحب آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کیا آپ اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہیں؟ ہم نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا آئی جی صاحب۔ اچھا پھر کہا جی کہ کسی صحافی کو گولی مار دی جاتی ہے، کسی کے گھر میں جا کر پٹائی کی جاتی ہے، اور آئی جی صاحب جو ہیں ابھی تک رپورٹ نہیں دے پائے۔ اس پر جو سپریم کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن، ہماری جو پیٹیشن تھی جے آئی ٹی جو بنی تھی، اس جو ہماری طرف سے وکیل تھے صلاح الدین، بیرسٹر صلاح الدین، انہوں نے کہا جی کہ سر اسد طور جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، اور عمران ریاض خان صاحب کو خیر رہا کر دیا گیا، لیکن اسد طور ابھی بھی جیل میں ہے، تو ان کا معاملہ اٹھایا گیا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے حیرانگی کا اظہار کیا، کہا وہ کیوں جیل میں ہیں؟ جیسے کہ چیف صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیوں ہیں، حالانکہ سب کچھ ظاہر سی بات ہے، چیف جسٹس ہیں، سربراہ ہیں، معلوم ہی ہوتا ہے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ بہرحال انہوں نے کہا جی وہ کیوں جیل میں ہے؟ تو بیرسٹر صاحب نے کہا کہ اسد طور نے حکومتی افسران کا وقار مجروح کرنے کا الزام ہے۔ اچھا اسد طور پر جو دفعات لگائی، یہ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا۔ پھر چیف صاحب نے کہا کہ اسد طور پر جو دفعات لگائی گئیں، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اسد طور پر جو دفعات لگائی گئیں وہ کیسے بنتی ہیں؟ کیا آپ کے ادارے میں کوئی پڑھا لکھا ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر میں اردو ترجمہ کروا دیتا ہوں۔ کیا ہم نے صحافیوں کے خلاف آپ کو کوئی شکایت کی تھی؟ یہ سارا کچھ چیف صاحب ایف آئی اے سے کہہ رہے ہیں، جو ان کے نمائندے تھے وہاں پر۔ کیا ہم نے کوئی صحافیوں کے خلاف جو شکایت ہے وہ کروائی؟ ججوں کا نام لے کر آپ نے صحافیوں کو نوٹس بھیج دیے۔ اچھا اب یہاں پر جی 2 معاملے ہیں، دیکھیں لاسٹ سماعت جو تھی اس پر چیف صاحب کو بتایا گیا کہ دیکھیں جی ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے ہیں، اور چیف صاحب نے کہا جی کہ نوٹس سے ڈر گئے ہیں، ماضی میں تو کوڑے پڑتے رہے۔ تو آج چیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی شکایت نہیں کی۔ تو شکایت تو پچھلی سماعت میں بھی نہیں کی تھی، پچھلی سماعت میں بھی یہی کچھ ہوا تھا نا کہ نوٹسز ہوئے تھے، کیونکہ آپ نے چیف صاحب کی تصحیح کر دی ہے یا تنقید کر دی ہے، تو اس لیے نوٹس ہوئے ہیں۔ تو اس سماعت میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، آپ ایک نوٹس سے ڈر گئے ہیں، لیکن آج بالکل ہی لا تعلقی کر دی، اور اپنے اس گزشتہ سماعت کی ہی ریمارک سے آپ کہیں کہ لا تعلقی کر دی، اور کہا جی کہ ججوں کا نام لے کر آپ صحافیوں کو نوٹس بھیج رہے ہیں، اور ہم نے تو کوئی نہیں شکایت کی۔ تو شکایت تو پہلے بھی نہیں کی تھی، یعنی کہ معاملہ آپ کو معلوم تھا، لیکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جیسا وہ زبیر علی خان صاحب ایک صحافی، وہ یہ ٹویٹ کر کے بھی کہہ رہی ہیں کہ کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ گزشتہ سماعت سے ابھی تک لے کر جو تنقید ہوئی، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لے کر جو تنقید ہوئی، تو ابھی جو ہے وہ معاملات کو کور اپ کر رہے ہیں جی کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا، اور ایف آئی اے نے یہ سارا کچھ کر دیا، اور اسی لیے آج برہمی بھی کی۔ یہ زبیر علی خان صاحب کی آبزرویشن تھی۔ تو بہرحال اب دیکھیں نا کہ پچھلی سماعت میں کیا ہو رہا ہے، اور آج کی سماعت میں چیف صاحب خود ہی لا تلخی کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ ہمارا کاندھا استعمال کر کے اپنا جو کام ہے وہ نکال رہے ہیں۔ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جی کہ ہمارا کاندھا آپ استعمال کر رہے ہیں عدلیہ کا اور ججوں کا۔ پھر جی ایف آئی آر کا متن پڑھ کر سنایا گیا، تو اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر میں جو دفعات ہیں یہ کس طرح لگائی گئی ہیں؟ آپ ہم سے زیادہ قانون جانتے ہیں، بتائیے۔ یہ ایف آئی اے سے کہا۔ ایف آئی اے جو تھے آفیسر جو تھے ریپرزنٹیٹیو نمائندے، وہ بالکل خاموش تھے۔ پھر چیف صاحب نے کہا کہ آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا ہے؟ پھر اسی طریقے سے جی آپ نے ایف آئی آر میں کسی پروگرام کا ذکر نہیں کیا، کسی ٹویٹ کا بھی ذکر نہیں کیا، صرف ہمارے کاندھے پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی شکایت کی ہے، کسی جج نے یا پھر رجسٹرار نے کوئی شکایت کی ہو؟ اس پر ایف آئی اے نے کہا نہیں، آپ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ کیا ہم نے صحافیوں کے خلاف آپ کو کوئی شکایت کی تھی؟ ایف آئی اے نے کہا نہیں۔ ججوں کا نام لے کر آپ نے صحافیوں کو نوٹس بھیج دیے، آپ ہمارا کاندھا استعمال کر کے اپنا کام نکال رہے ہیں۔ ایف آئی آر میں آپ سول سرونٹس کہہ رہے ہیں، ہم تو ججز ہیں۔ کیا ہم اس شخص کے خلاف ایف آئی آر نہ درج کروائیں جس نے سپریم کورٹ کا نام استعمال کیا؟ تو یہ چیف جسٹس صاحب نے جو آغاز میں نے آپ کو بتایا، یہ ان کے ریمارکس تھے۔ اچھا جی، پھر اسی طریقے سے چیف جسٹس صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ لوگ جھوٹی خبریں چلاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں اور تردید بھی نہیں کرتے، جھوٹی خبر کے بعد اتنا نہیں کرتے کہ ہم سے پوچھ لیں۔
ہم میں بہت برداشت ہے۔ اسطور کے خلاف مقدمے میں سنگین نوعیت کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ حساس معلومات سمیت عائد دیگر دفعات کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ انکوائری نوٹس میں لکھا گیا کہ عدلیہ کے خلاف مہم پر طلب کیا جا رہا ہے۔ یہ نوٹس میں لکھا گیا ہے۔ تو لاسٹ سماعت میں تو چیف صاحب نے نہیں کہا، کیونکہ لاسٹ سماعت میں ہی نوٹس تھا نا، خیر اس ٹائم نوٹس بھی ان کو نہیں دیا گیا تھا، لیکن اس ٹائم انہوں نے نہیں کہا کہ عدلیہ کا نام لے کر یہ کیا جائے، اس ٹائم تو کہا خیر نوٹس سے کیوں ڈر رہے ہیں، اور آج انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارا نام لے کر آپ نوٹس کر رہے ہیں۔ بہرحال جی صحافیوں کے خلاف مقدمات کے اندراج سے پہلے جو ایک جے آئی ٹی تھی وہ قائم کی گئی۔ اچھا اب وہ آتا ہوں، وہ آئی ایس آئی والا جو میٹر آیا اور جو جے آئی ٹی والا میٹر ہے، اس پر پہلے جو بیرسٹر صلاح الدین ہے انہوں نے مدعا اٹھایا کہ دیکھیں جی جے آئی ٹی ایک بنائی گئی ہے اور اس کے بعد یہ نوٹسز ہوئے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا جی اس جے آئی ٹی کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ جے آئی ٹی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شامل ہیں، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ آئی ایس آئی کا نمائندہ جے آئی ٹی میں کیسے شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا اس جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی کا نمائندہ بھی شامل تھا۔ آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے۔ قانون کا نفاذ آئی ایس آئی کا دائرہ اختیار نہیں ہے، کیوں نہ ایف آئی اے کو توہین عدالت کا نوٹس کر دیں۔ سپریم کورٹ کا نام استعمال کر کے تاثر دیا گیا جیسے عدلیہ کے کہنے پر کارروائی ہوئی ہے، اس طرح تو عوام میں عدلیہ کا امیج خراب ہوگا۔ کیا ہم اب عدلیہ کو بدنام کرنے پر ایف آئی اے کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں؟ ایف آئی اے کے متعلقہ افسر خود عدلیہ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، یعنی کہ عدلیہ کو بدنام کرنے پر ایف آئی آر کاٹی اور مقدمہ کیا، اور اصل میں آپ خود جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں۔ پھر یہ بھی آج عدالت میں کہا گیا کہ اگر آپ نے آئی ایس آئی کو شامل کیا ہے تو جو دوسرے اس میں افسران ہیں وہ تو پھر انہی کے انڈر ہی رہیں گے، ان کے ہی نیچے دبیں گے، تو آئی ایس آئی کو افسران کو کیسے آپ نے شامل کیا؟ یہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے جو آج سوال تھا بڑا اہم وہ اٹھایا۔ اچھا پھر اس کے علاوہ جی ایک اور جگہ پر بڑے انٹرسٹنگ جے آئی ٹی کے حوالے سے جو اس میں ریمارکس تھے وہ آئے۔ اچھا وہ یہ تھے جی کہ بتائیں کہ ایف آئی اے کی جے آئی ٹی کا باس کون ہے، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا، جس پر مزید کہا کہ جواب آپ کو پتا ہے لیکن آپ بتائیں گے نہیں۔ یہ اٹارنی جنرل سے چیف صاحب مقدمہ کر رہے ہیں۔ پہلے کہا کہ ایف آئی اے کے سربراہ کون ہے، پھر کہا اٹارنی جنرل سے کہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ بتائیں گے نہیں، تو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کہ ایک ایف آئی اے یہ سارے کام کر رہا ہے اور چیف صاحب خود ایف آئی اے کے ان چیزوں کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ایف آئی اے کا سربراہ ہے وہ کون ہے اور آپ نام نہیں لیں گے۔ کیوں ان کا نام لینا ممنوع ہے، یا وہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق ہیں جن کا نام نہیں لیا جا سکتا، اور چیف صاحب نام نہیں لے رہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی اے کا باس کون ہے لیکن آپ نہیں بتائیں گے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اٹارنی جنرل بھی نہیں بتائیں گے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سا جو صورتحال ہے وہ بھی آج کمرہ عدالت کے اندر ہوئی۔ تو بہرحال جی بار بار یہی کہتے رہے کہ ہمارا کاندھا استعمال نہ کریں۔ ایک شخص نے جان سے مارنے کی دھمکی دی، اس پر درخواست دائر ہوئی تو ایس ایچ او 5 دن تک بیٹھا رہا، پھر کہا گیا وزیر سے ہدایت لے کر بتاؤں گا۔ متی اللہ جان سے متعلق سپریم کورٹ میں جھوٹی رپورٹ جمع کروائی گئی۔ اغوا کار جن گاڑیوں پر آئے کیا ان کے نمبرز نظر آ رہے ہیں ہمیں، جس پر متی اللہ جان بھی پھر روسٹم پر آئے اور انہوں نے کہا ہمیں تو نظر آ رہے ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہے۔ صحافی شاہد مطلع نے ایک انٹرویو چھاپا کہ جنرل باجوہ نے جنرل فیض کی مجھے بھونڈے انداز میں اٹھانے پر کلاس لی، اس پر چیف جسٹس نے کہا کیا آپ تعاون کریں گے؟ تو متی اللہ جان نے کہا 4 سال بعد پہلی مرتبہ بلائیں گے تو کیوں نہیں جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ ہتک عزت اور توہین عدالت کا قانون موجود ہے، اگر عدلیہ کا اختیار ایف آئی اے اپنے ہاتھوں میں لے گا تو اس کا غلط استعمال ہوگا۔ یہ جی کہا گیا، اور یہ آج کی جو اوورال بڑی امپورٹنٹ یہ سماعت تھی جو کہ اس میں ہوئی ہیں، جس میں بہت سارے اقرار بھی کیے گئے اور بہت تبدیلی بھی نظر آئی۔ گزشتہ سماعت والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ابھی والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، ان دونوں کے درمیان کافی تبدیلی نظر آئی۔ گزشتہ سماعت میں بالکل نارمل تھے قاضی صاحب، چیف صاحب، اور انہوں نے کہا کہ کوڑے بھی مارے جاتے ہیں تو ایک نوٹس سے کیا ہو گیا، کیوں ڈر گئے ہیں، اور آج چیف صاحب نے جو ہے وہ اڑا کر رکھ دیا ایف آئی اے کو اور ایف آئی اے کے مقدموں کو، اور کہا جی کہ ہمارا کاندھا آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ پھر اقرار بھی کیا کہ شاید کوئی ایف آئی اے کا جو باس ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ ہم بھی اس کا نام نہیں لے سکتے، اور باقی جو ہے وہ پولیس سے جو رپورٹ وغیرہ ہے وہ مانگ لی ہے، اور 25 تاریخ کو اب اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ ہوگی۔ تو یہ ناظرین بڑی امپورٹنٹ سماعت تھی آج
اس سماعت کا کچھ احوال تھا. رائے کا اظہار کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.